अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और ताज़ा खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। सऊदी सफ़ीर ने कहा है सऊदी वली अहद अपने दौरे के दौरान 14 अरब डॉलर्स के मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। ज़राए का ये कहना है सऊदी अरब की जानिब से गवादर में लगाई जाने वाली ऑयल रिफाइनरी के मंसूबे पर भी पेशरफ्त मुतवक्के है और इसके अलावा सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान के लिए हुकूमत की जानिब से तैयारियों का आगाज भी कर दिया गया है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल और रोजगार के लिए नए वीज़ों पर वली अहद से बातचीत भी मुतवक्के है। और इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे 40 मुल्कों का फौजी इत्तिहादी वफद पाकिस्तान पहुंच गया है। इस्लामी फौजी इत्तिहाद के सरबराह जनरल राहील शरीफ भी वफद के हमरा मौजूद हैं। इस्लामी फौजी इत्तिहादी वफद की पाकिस्तान में आला हुक्काम से मुलाकातें भी हो रही हैं और इस्लामी फौजी इत्तिहाद के वफद के दौरा पाकिस्तान के अहदाफ और मकासद क्या है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे नए अमरीकी वजीर दिफा का अचानक दौरा काबुल सामने आया है। अमरीकी वजीर दिफा पैट्रिक शनीहन की अफगानिस्तान में आला हुक्काम से मुलाकातें भी हुई हैं और अफगानिस्तान में लड़ने वाले अमरीकी फौजियों से भी अमरीकी वजीर दिफा की मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ से ज़ल्मे खलीलजाद भी दोबारा 6 मुल्कों के सफारती मिशन पर रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आला हुक्काम से ज़ल्मे खलीलजाद मुज़ाकरात करेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगान तालिबान को अफगानिस्तान में दफ्तर खोलने की इजाज़त दे दी है। अफगान तालिबान ने अशरफ गनी की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर दिया है। हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे ईरान से। खुमैनी इनक़िलाब के 40 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 40 सालों में ईरान ने क्या खोया, क्या पाया, तफसीलात क्या हैं, आपको बताएंगे। खुमैनी इनक़िलाब ईरान की 40वीं सालगिरह पर ईरान में जो तकारीब हुई और फिर जो जलसे और खिताबात सामने आए, खुमैनी इनक़िलाब से अवाम का कितना नुकसान हुआ, सारी की सारी तफसीलात आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे अमेरिका से। मुसलमान अराकीन पार्लियामेंट ने इसराइल का बाइकआउट कर दिया है। इसराइल के बाइकआउट पर मुसलमान अराकीन पार्लियामेंट के बाइकआउट पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी में खलीज और अमेरिका इसराइली इत्तिहाद में दरार आने का भी खतरा बढ़ गया है। इल्हान उमर और रशीदा तालिब ने इसराइली मुखालिफ तहरीक BDS की हिमायत का ऐलान किया है। तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे शाम से अमरीकी अफवाज का इनखिला शुरू हो चुका है। अगले चंद हफ्तों में अमरीकी बर्री फौज शाम से वापस बुला लेंगे। अमरीकी सेनेट्रल कमांड सरबराह जनरल जोसेफ वटेल का बयान सामने आया है। शाम में दाइश की बाकियात मौजूद हैं। ट्रंप का फैसला दुरुस्त नहीं, यूरोप की तनकीद भी सामने आई है। शामी खाना जंगी से 60 लाख से ज़ायद शामी मुहाजिरत की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं और दूसरी तरफ से शाम खाना जंगी का खात्मा और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे बशार अल असद को बचाने के लिए रूस, ईरान, इसराइल और यूरोप ने मदद की है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अल उला शहर में ज़माना कदीम के खंडरात और आसार कदीमा वाक़े हैं और यहाँ पर अल उला शहर में एक मशहूर जंगल बसाने का ऐलान किया है। आलमी सियाहती इदारा यूनेस्को आसार कदीमा की खोज में मसरूफ़ भी है। वली अहद ने यहाँ पर अल उला शहर के अंदर क्या सियाहती जंगल बसाया है, तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक और खबर शामिल कर लेंगे। ईरानी साइंसदान को इसराइल, अमेरिका और बरतानिया ने कैसे बहकाया, तफसीलात क्या हैं। ईरान की 40वीं सालगिरह पर मुनहरिफ ईरानी साइंसदान का बरतानवी अखबार ने एक पोल खोला है। तफसीलात आपको बताएंगे। ईरान के कई साइंसदान ईरानी निज़ाम हुकूमत से मुनहरिफ क्यों हुए हैं, ईरान में जोहरी तवानाई और आलमी अमन को लाहिक खतरात क्या हैं, सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। रियासत मदीना में सूदी निज़ाम मईशत हराम था मगर पाकिस्तानी माशी निज़ाम सूद पर क्यों कायम है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के IMF से सूद पर कर्जे लेने के लिए मुतालबात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान सालाना अरबों डॉलर बतौर सूद कर्जखाहों को वापस करता है और इमरान खान पाकिस्तान को रियासत मदीना के तर्ज पर मिसाली मुल्क बनाना चाहते हैं, तो क्या फिर सूद का खात्मा भी कर पाएंगे इमरान खान? ये हैं तफसीलात और ये हैं वो स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ बढ़ें तो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट्री है सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान और पाक सऊदी ताल्लुकात और फिर इस्तिकबाल की तैयारियां। पहले वो देख लेते हैं और फिर तफसीलात पर आएंगे। हमारे साथ मेहमान भी शामिल होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں متعین سعودی سفیر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان اپنے 2 روزہ دورے پر 16 فروری کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے دورہ پاکستان کے دوران پاکستانی قوم سے خطاب بھی کریں گے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کریں گے۔ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین 14 ارب ڈالر کے معاہدوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان میں ممکنہ معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی ولی عہد کو اس دورے کی دعوت وزیر اعظم عمران خان نے خود دی تھی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد سے متعلق تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سعودی ولی عہد کا والہانہ استقبال کیا جائے گا، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی رہائش و طعام سمیت ان کی سیکیورٹی سے متعلق بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے کے لیے سیکیورٹی وفد، سعودی میڈیا وفد اور دیگر حکام شامل ہوں گے۔ سعودی عرب میں اسلامی فوجی اتحاد کا وفد بھی جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پاکستان پہنچ چکا ہے، جو دورے کی سیکیورٹی اور دیگر امور میں حکومت پاکستان کو مشاورت فراہم کرے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نہایت مستحکم ہو جائیں گے۔ گوادر میں سعودی عرب کا آئل ریفائنری لگانا دونوں ملکوں کو مضبوط رشتے میں پرو دے گا۔ تاہم پاکستان کو سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور سعودی عرب میں مزید پاکستانیوں کو روزگار دلوانے کے لیے سعودی حکام سے بھرپور انداز میں بات کرنی چاہیے، تاکہ دونوں ملکوں کی عوام بھی ایک دوسرے کے قریب آ سکے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کر لی کہ سعودی ولی عہد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھی نہایت مستحکم ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کے لیے سعودی عرب میں روزگار کے حوالے سے نئے ویزوں کے معاملات اور پھر سعودی عرب کے جو اندر جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے مسائل کیا ہوں گے، ان کے حل کے لیے بھی بات چیت متوقع ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ نہایت تاریخی ہیں اور تاریخی نوعیت کے ہیں، اور اسے مزید مستحکم کرنا بہت ضروری ہے دونوں ملکوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ پوری کی پوری جو ہے قوم اور پوری کے پوری عالم اسلام جو ہے وہ دونوں پاکستان اور سعودی عرب کی طرف دیکھتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ٹاپک تھا ہمارے پاس، اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ کا جو پاکستان کا آفس سامنے ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آگے بڑھتے ہوئے بات کر لیں ریاست مدینہ کے حوالے سے، کہ ریاست مدینہ کے اندر تو سود حرام تھا اور سودی معاشی نظام ریاست مدینہ کے اندر بالکل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں سود کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ سودی جو معاملات ہیں، سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ ریاست مدینہ کے اندر تھا، جو وہ ریاست مدینہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور وہ ریاست مدینہ جس کو خلفائے راشدین نے چلایا، اور وہ ریاست مدینہ جس کی طرز پر اسلامی ادوار اور اسلامی حکومتیں قائم ہوتی رہیں، اور وہ ریاست مدینہ جس کی آج دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، اور اسی طرح وہ ریاست مدینہ جس کی بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کرتے ہیں، اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر عملی طور پر مثالی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سودی معاشی نظام تاحال قائم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر آج 30,000 ارب روپے کے قرضے ہیں اور روزانہ ہم 6 ارب روپے قرضے جو ہیں قرضوں پر سود واپس کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بڑی وجہ سب سے یہی ہے کہ ہم نے سود پر قرضے حاصل کیے ہوئے ہیں اور ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر قائم ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی کہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر عملی طور پر ریاست مدینہ بنائیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر تو سود حرام تھا، ریاست مدینہ کا جو معاشی نظام تھا وہ سود پر قائم نہیں تھا، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر 70 سال سے سودی نظام بھی قائم ہے، معاشی نظام سارا کا سارا سود پر قائم ہے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ جب IMF سے مذاکرات کرنے جا رہی ہے، ان سے قرضے لینے جا رہی ہے، تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے سود کے اوپر لینے جا رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا تو چاہتے ہیں، لیکن سودی نظام سے کیوں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا اس میں علماء کا قصور ہے، یا پھر سیاستدانوں کا قصور ہے، یا پھر کوئی متبادل نظام ہے کہ پاکستان میں عملی طور پر سودی نظام کے متبادل نظام کو لاگو کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بات آپ نے درست فرمائی، جب ریاست مدینہ
تو ریاست مدینہ کے بنیادی انگریڈینٹس اور اجزائے ترکیبیہ میں سے یہ بات ہے کہ نظام تعلیم درست ہونا چاہیے اور وحی کے احکام پر مبنی نظام تعلیم ہونا چاہیے، معیشت درست ہونی چاہیے اور سیاست مدینہ کے مطابق اسلامی سیاست ہونی چاہیے. یہ بنیادی احکام ہیں، اور جب تک ہم ان بنیادی احکام اور ان بنیادی انگریڈینٹس اور اجزائے ترکیبیہ کو شامل نہیں کریں گے تو ہم مدینہ والی ریاست کی صرف لفاظی تو کر سکیں گے، حقیقت کی طرف نہیں آ سکیں گے. یہ بات قرآن کریم میں اتنی بڑی وضاحت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ سود حرام ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 279 میں اللہ رب العزت نے جو لب و لہجہ اختیار فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہو. تو اب ذرا یہ بتائیے، جس ریاست میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا معاملہ کیا جا رہا ہو، وہاں سے خدائی رحمتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہاں پر اللہ کی طرف سے سہولتوں اور شفقتوں کے نت نئے دروازے کیسے واہ ہو سکتے ہیں؟ اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ، بہت دکھ کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ، آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی اور آئی ایم ایف کے ذیل میں سودی قرضے کی بات کی. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج حادثے سے بڑھ کر حادثہ یہ ہوا کہ حادثے کا احساس تک ختم ہو چکا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں جب سیاست دانوں کے اندر قرض پر استوار معیشت کی بات کی جاتی ہے، یا آئی ایم ایف، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا ورلڈ بینک وغیرہ سے قرضے لینے کی بات کی جاتی ہے، تو اس وقت یہ بات تو مد نظر رکھی جاتی ہے کہ قرضہ ہے یا نہیں ہے، قرضہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، مہنگائی آ جائے گی یا نہیں آ جائے گی، اس حکومت کو قرضہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس کا ریپوٹیشن اچھا ہے یا نہیں. لیکن کسی گوشے سے یہ آواز نہیں اٹھتی ہے کہ ارے بھائی یہ قرضہ مل بھی جائے تو یہ سودی قرضہ ہے، اور ایک اسلامی ریاست کو سود کے اندر ملوث کرنے کا معاملہ ہے. اس طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی ہے، اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. حیران کن بات ہے جب اللہ سورہ بقرہ کے اندر یہ بات فرما چکے، اور جب اللہ رب العزت یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کی بات اللہ رب العزت فرما چکے کہ میں اس معیشت کو تباہ کروں گا جو سود پر مبنی ہے، میں اس معیشت کو برباد کروں گا، مٹا دوں گا. تو پھر آپ ذرا بتائیے، جب اللہ کہہ رہا ہو میں اس معیشت کو تباہ کروں گا، ہم مقابلہ کرتے ہوئے کہیں نہیں جی ہم اس معیشت کو بحال کر لیں گے اور ریسٹور کر لیں گے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے آپ بالکل محاذ جنگ پر مورچہ بند ہو کر کے جنگ کا معاملہ کریں اور پھر آپ کے حالات درست ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں درخواست کرتا ہوں بڑے درد دل کے ساتھ درخواست کرتا ہوں نواز شریف کے دور حکومت کے اندر آج وقت آ گیا ہے اس حکومتی رٹ کو واپس لے لیا جائے، اور جو شریعت بینچ نے باقاعدہ سود کے خلاف فیصلہ دیا تھا اس کو نافذ کیا جائے. اسلامی بینکاری کی طرف آئیں، غیر سودی معیشت کی طرف آئیں، ارتکاز دولت بھی ختم ہوگا، حقیقی اسلامی معیشت کی جھلکیاں ہمیں نظر آئیں گی، اور یہی ریاست مدینہ کی خوشگوار نبوی جھلکیاں ہوں گی. مفتی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ شریعت بینچ نے فیصلہ بھی دیا تھا، اس پر واپس آنا چاہیے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عوام بھی یہ سوال کرتی ہے کہ علماء کرام کی طرف سے سودی معاشی نظام کے متبادل کوئی اسلامی معاشی نظام نہیں دیا گیا. اگرچہ اسلامی بینکاری تو آ گئی ہے، لیکن اس پر بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ 100% جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے. تو کیا اس میں پھر علماء کا قصور بنتا ہے، یا کوئی ایسا کوئی متبادل ابھی بھی نظام ہے علماء کرام کے پاس؟ اور عمران خان صاحب کو علماء کرام کو انوائٹ کرنا چاہیے تھا، ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھے کہ پاکستان کو کیسے اسلامی معاشی نظام دیا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں پر علماء کے طبقے کا قصور ہوتا ہے تو میں اس بات کا قائل رہا ہوں، معترف رہا ہوں کہ کھلے دل کے ساتھ اپنی ناکامی یا اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی ہار اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا قائل ہوں کہ معاشی میدان کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اہل فتویٰ نے، پاکستان کے مستند علماء کرام نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی. ضیاء صاحب کے زمانے کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل نے باقاعدہ معاشی نظام متفق علیہ طور پر تمام مکاتب اور مسالے کے کنسنسس کے ساتھ پیش کر دیا تھا،
اور پھر اس کے بعد ہمارے تمام اکابر کی پوری محنتوں کی ایک روایتی تسلسل کی تاریخ رہی ہے. آج بھی جمعہ 4 دن نہیں ہوئے اسٹیٹ بینک کو اسلامی بینکاری کا لائسنس دیے ہوئے. ہمارے یہاں پاکستان میں بے شمار بینک ہیں جو غیر سودی بینکنگ کی معیشت پر سوار ہو چکے. یہ بات درست ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی ہو سکتی ہے, کوئی کمزوری ہو سکتی ہے, جزوی طور پر کمزوری ہو سکتی ہے, لیکن علماء نے شریعہ ایڈوائزری بورڈ بھی دیے ہیں, علماء نے اپنے مدارس میں اس کے کورس بھی رکھے ہیں. آج یہاں کے علماء اور یہاں کے اہل فتویٰ کے دیے ہوئے متبادل معاشی نظام کو انگلینڈ کے اندر, جرمنی, فرانس, ہانگ کانگ, چائنا, امریکہ کے اندر باقاعدہ کئی سارے بینک وجود میں آ چکے, وہ اس کو نافذ کر رہے ہیں. جہاں اس پاکستان سے وہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ لے کر کے جاتے ہیں, یہاں سے وہ رہنمائی لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے بینکوں کو چلا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک نے جو یہاں پر لائسنس جاری کیا ہے, اگر کھلا میدان دیا جائے تو یہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے. اور ایک بات آپ کو بتا دوں, حوصلہ افزا سے حال پیدا ہو سکتی ہے. ذرا سی توجہ دیں, فضائیہ کے اندر, پاک فضائیہ کے اندر باقاعدہ شہید بھائی ہمایوں جمشید کو باقاعدہ نگران مقرر کر کے وہاں انہوں نے اپنے معاشی طور پر جو بینکنگ کا سیکٹر قائم کیا ہے وہ اسلامی اصولوں پر قائم کیا ہے. مختلف محکموں کو دعوت دی جا سکتی ہے, آ سکتے ہیں, اور اس میں رکاوٹ بھی بظاہر اس لیے نہیں ہوگی کہ خود امریکہ اور یورپ کے اندر بھی اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ایسے مستند علماء, معیشت دان علماء کو بٹھایا جائے اور ان کے ساتھ ٹاک شو, ٹیبل ٹاک پر آئے, ڈیبیٹ کریں, سمجھیں اور اس کو نافذ کریں. یہ معاملہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. نیتوں کے فطور ختم ہونا چاہیے. چلے مفتی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمیں دی اور بہت اچھی تجاویز دی. ناظرین کرام, افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بنیادوں میں کلمہ طیبہ بھرا ہوا ہے, اور پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر رکھی گئی تھی. اور پاکستان کا مطلب کیا, وہ بھی لا الہ الا اللہ تھا, اور پاکستان کے نام کے ساتھ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا جاتا ہے, اور پاکستان کی عوام کا جو مذہب ہے وہ بھی اسلام ہے. اور دنیا میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جو کسی نظریے یعنی نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنا. اس کی مخالفت میں اگر کوئی ملک بنا ہے کسی نظریے کی بنیاد پر تو وہ یہودیوں نے اسرائیل کو بنایا ہے. تو پاکستان جب اسلامی ریاست ہے اور اسلام اس کا مذہب ہے اور اسلام کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا, یہاں کے حکمران وہ اسلامی ہوں گے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہوں. تو پھر ایسے ملک کے اندر جو بنیادی اکائی ہے اس ملک کو چلانے والی, یا کسی بھی معیشت یا کسی بھی ملک کو یا کسی بھی قوم کے معاشرے کو چلانے والی وہ معیشت ہوتی ہے, معاشی نظام ہوتا ہے. بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے بہت پہلے اپنے زمانے میں کہہ دیا تھا کہ ہم مغرب کے نظام کو فالو نہیں کریں گے, ہم پاکستان کے اندر معاشی نظام کو رائج کریں گے, اسلامی اصولوں کے مطابق پاکستان کے اندر بینکاری ہوگی, معاشی نظام قائم ہوگا. یہ فرمان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے ان کا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ 70 سال گزر گئے, آج تک کسی بھی حاکم نے, کسی بھی حکمران نے, کسی بھی صدر نے, کسی بھی فوجی آمر نے, کسی بھی ڈکٹیٹر نے آج تک پاکستان کے اندر اسلامی معاشی نظام قائم کرنے کے لیے کوئی توجہ نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر قرضوں کا ایک جال بچھایا گیا, اور پاکستان کو قرضوں کے جال میں پھنسانے کے لیے ایسے حربے کیے گئے کہ جن کی وجہ سے آج پاکستان کی قومی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہے. آج اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان پر 30,000 ارب روپے کا قرضہ ہے اور روزانہ ہم 6 ارب روپے بطور سود جو ہے قرضوں پر واپس کرتے ہیں, تو اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سودی نظام کے ساتھ اپنی معیشت کو جوڑا, سود پر جو ہم نے قرضے حاصل کیے اور سود کے ذریعے ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانے کی کوشش کی. تو اس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی سلامتی کیسے داؤ پر لگ گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں. امریکہ, عالمی طاقتیں ہم سے تجارت نہیں کرنا چاہتی, ہمیں دہشت گردوں کی فنڈنگ میں شامل کر لیتی ہیں, ہم ان کے سامنے صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے. ہم نے 95 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ دینا ہے لوگوں کا. تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو قومی سلامتی کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں؟ اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک کسی نے یہ, یا قانون کے اندر بھی یہ نہیں لکھا اور نہ کوئی اس طرف آیا ہے کہ پاکستان کا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر قائم نہیں ہوگا, یا اسی طرح کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ سود کو حرام قرار دیا جائے. حالانکہ آپ دیکھیں پاکستان کے آئین کے اندر, دیباچے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے
قرآن و سنت کی مخالفت پر مبنی نہیں ہوگا. ہر قانون حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی, ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. لیکن سعودی معاشی نظام جو ہے پاکستان کا, وہ کس طرح سے اسلام یا قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور قرآن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر سعودی نظام کو اعلان جنگ اور انتہائی خطرناک اور حرام اور ایک لعنت قرار دیا ہے. تو عمران خان صاحب جو پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کو شروع کرتے ہیں, تو ان کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ جناب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور لیکن اس کے باوجود آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں اور قرضے بھی سود پر لے رہے ہیں. پاکستان کا معاشی نظام جو سود پر قائم ہے اسی کو آگے آپ ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اسی پر انحصار کیے ہوئے ہیں. تو کبھی عمران خان صاحب کو 6 مہینے ہو گئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے, عمران خان صاحب نے کوئی آج تک اجلاس بلایا علماء کرام کا کہ ان سے پوچھیں کہ پاکستان کے اندر سعودی معاشی نظام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور اسلامی معاشی نظام کیسے ہم پاکستان میں رائج کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب آپ میں اور باقی جو آپ سے پہلے لوگ آئے تھے, نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور یہ باقی جو لوگ تھے, مشرف, ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی معیشت کو سود پر قائم کیے ہوئے تھے, سودی قرضے لے رہے تھے, وہی آپ کر رہے ہیں. تو پھر کون سے ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو اس لیے پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے نام پر آپ کی گورنمنٹ یا آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں, بالکل بات ٹھیک ہے. جب تک آپ پاکستان کے معاشی نظام کو سعودی نظام سے نکال کر اسلامی معاشی نظام پر قائم نہیں کریں گے, لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب, اگر آپ جو ہے سعودی معاشی نظام کو پاکستان سے ختم کر دیں, اسلامی معاشی نظام کو اگر قائم کر دیں, تو نہ صرف آپ تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے, پاکستان کی قوم آپ کی ہمیشہ تا قیامت مشکور رہے گی, بلکہ قیامت کے دن آپ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ پورے کے پورے جو اس وقت میدان معاشر ہوگا اس میں بھی آپ سرخرو ہوں گے. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو کیبنٹ ہے یا ان کے جو لوگ ہیں ارد گرد کے, ان کو چاہیے کہ وہ سعودی معاشی نظام کے خاتمے کے لیے غور و فکر کریں, علماء کرام کو بلائیں, علماء کرام سے مشورہ کریں, دنیا بھر سے جو معروف مذہبی اسکالر ہیں ان لوگوں کو بلائیں اور پاکستان کو ایک صحیح طرح سے اسلامی معاشی نظام دیں تاکہ دنیا کے اندر پاکستان کو ایک روشن مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے, پاکستان کو ایک آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں ایران کی, چونکہ آج 11 فروری ہے, 11 فروری 2019 ہے آج, اور آج سے 40 سال پہلے یعنی 11 فروری 1979 کو ایران کے اندر خمینی انقلاب آیا تھا, جسے ایرانی انقلاب بھی کہتے ہیں. خمینی انقلاب کیا تھا اور ایران میں کون حکومت کرتا رہا اور ایران کب فتح ہوا, ایران اصل میں ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے, ثقافت کیا ہے, اور 40 سالوں میں خمینی انقلاب کے بعد ایرانی عوام کا کتنا نقصان ہوا اور ایرانی عوام نے کتنے مسائل کا سامنا کیا, اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے, وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایران خمینی انقلاب کے 40 سال, کیا کھویا کیا پایا. ایران تاریخ انسانیت کا قدیم ترین خطہ ہے. دنیا پر سال ہا سال حکمرانی کرنے والی 2 طاقتوں میں سے ایک فارس ہی تھی جو ایران سمیت ارد گرد کے علاقوں پر مشتمل تھی. اسلام کی آمد کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روم اور فارس کی دونوں طاقتوں کو فتح کرنے کی بشارت سنائی. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فارس فتح کرنے کی مہمات کا آغاز ہوا اور سن 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مکمل سلطنت فارس فتح کر لی گئی. اسلامی تاریخ میں ایران اپنی ثقافت, قدامت اور اہمیت کے لحاظ سے ہمیشہ زیر بحث رہا. مختلف ادوار میں یہاں شورشیں, سازشیں, فتنے اور بغاوتیں برپا ہوئیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کو بے تحاشا نقصان ہوا. خلافت راشدہ, خلافت امویہ, خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کے علاوہ مختلف ادوار میں ایران پر مختلف قبائل اور خاندان حکومتیں کرتے رہے. 16ویں صدی کے شروع میں اسماعیل شاہ نے صفوی حکومت قائم کی. استعماری دور میں ایران برطانیہ, روس اور امریکہ کے زیر اثر رہا. شاہ ایران اور خمینی انقلاب اور موجودہ حکومت کو صفوی حکومت کے مختلف ورژن اگر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. ایران سے استعمار کے انخلا کے بعد اقتدار کے لیے کشمکش شروع ہوئی. شاہ ایران کے خلاف ذاکروں نے بغاوت شروع کی. 1960 میں شاہ ایران کے خلاف بغاوت کی سزا سے خوف زدہ ہو کر خمینی فرانس چلے گئے. 11 فروری
1979 کو 30 ساتھیوں کے ہمراہ خمینی فرانس کے جہاز میں بیٹھ کر پیرس سے ایران پہنچے۔ ایئرپورٹ سے خفیہ طور پر امریکی سفارت خانے گئے، 2 گھنٹوں تک وہاں معاملات طے کرتے رہے۔ ادھر عوام خمینی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر انتظار کرتی رہی۔ عالم اسلام میں دراڑیں ڈالنے کے لیے انقلاب کے بعد خمینی نے اپنے قریبی ساتھیوں کی مخالفت کے باوجود عراق کے ساتھ جنگ چھیڑ دی، جو 8 سال تک جاری رہی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ اس دوران ایران میں انقلاب خمینی کی مخالفت کرنے والے ہزاروں لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ ایرانی دستور میں ولایت فقیہ کا نظریہ ایجاد کیا گیا، جس کے ذریعے بیرون ممالک بالخصوص اسلامی ممالک میں مداخلت کا جواز تراشا گیا۔ ولایت فقیہ کے من گھڑت نظریے کی بنیاد پر خمینی انقلاب اور نظریات کو عراق، شام، لبنان، افغانستان، پاکستان، تاجکستان اور خلیجی ممالک سمیت افریقی ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ولایت فقیہ کے سہارے مختلف ممالک سے درجنوں ملیشیائیں تیار کی گئیں، جنہوں نے انتشار، فساد، فرقہ واریت اور خانہ جنگی کی آگ بھڑکائی۔ اس وقت سپاہ پاسداران، باسیج فورس، القدس فورس، زینبیون، فاطمیون، حزب اللہ اور سپاہ محمد سمیت دیگر درجنوں ملیشیائیں عراق، شام، لبنان، یمن، افغانستان اور پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بیرونی دنیا میں جنگوں کے شوقین خمینی کے جانشینوں نے انقلاب کے ان 40 سالوں میں ایران کو تباہ کر دیا۔ 8 کروڑ ایرانی عوام میں سے 80% غربت کا شکار ہیں۔ ایرانی کرنسی دنیا کی بدترین کرنسی بن چکی ہے۔ انقلاب سے پہلے امریکی ڈالر صرف 70 ایرانی ریال کا تھا، جو اب 1,20,000 ایرانی ریال کا ہو چکا ہے۔ بنیادی انسانی ضروریات کی چیزیں اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ لوگ کئی دن فاقوں سے نڈھال ہیں۔ خمس کے ذریعے کمانے والے ایران میں سرکاری ملازمین تنخواہیں نہ ملنے کے باعث سڑکوں پر 1 سال سے احتجاج کر رہے ہیں۔ فیکٹریاں بند ہیں، روزگار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں، سنی عوام کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ماورائے عدالت جیلیں اور پھانسیاں عام سی بات ہے۔ بیرونی ممالک میں مداخلت اور متنازع جوہری توانائی کے باعث عالمی دنیا میں ایران تنہا ہو کر رہ گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی انقلاب یا دور حکومت کی مدت 40 سال ہوتی ہے۔ ایران کو تباہی سے دوچار کرنے والے خمینی نظام حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس وقت ایرانی عوام سڑکوں پر آخری معرکہ لڑ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ ہے ایران کی کہانی، جو 40 سال پہلے ایران کے اندر انقلاب کے نام پر جو تختہ الٹا تھا رضا شاہ پہلوی کا اور شاہ ایران کا، اس کے بعد ایران کی اب صورتحال یہ ہے کہ ایرانی کرنسی جو ہے وہ 4000% ڈی ویلیو ہو چکی ہے، اور ایران کے اندر اس قدر مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ شاید اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک امریکی ڈالر جو 1979 کے اندر 70 ایرانی ریال میں ملتا تھا، اب وہ ایک امریکی ڈالر جو ہے وہ ایران کے اندر 1,20,000 ایرانی ریال میں ملتا ہے۔ اور ایران کی صورتحال اصل اندر کی کیا ہے، اس کے بارے میں میڈیا پر بات نہیں کی جاتی، کوئی بات اس پر کرتا نہیں ہے، بس لوگوں کو وہ دکھایا جاتا ہے جو ایران کی حکومت دکھانا چاہتی ہے، یا جو ایرانی میڈیا جو ایران کی حکمرانوں کے ماتحت ہے وہ جو پیش کرتا ہے، بس وہی میڈیا پر انٹرنیشنل میڈیا بھی اسے ہی فالو کرتا ہے۔ لیکن حقائق یہ ہے کہ ایرانی عوام کے ساتھ جو بھیانک سلوک ہوا پچھلے 40 سالوں میں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو نقصان ہوا ایرانی خمینی انقلاب سے، وہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ایرانی خمینی انقلاب کو ایکسپورٹ کیا گیا، پاکستان کے اندر فرقہ واریت بڑھائی گئی، اور چند ایسے گروہوں کو تیار کیا گیا جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلائیں، بدامنی کریں اور آپس میں لڑائی کریں۔ تو یہ پاکستان کو نقصان ہوا، اس لیے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے حکمرانوں کو ابھی بھی ایران سے بہت سمجھداری سے معاملات کرنے ہوں گے، اور ان کا اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنی ہوگی، کہیں پاکستان کے اندر دوبارہ سے تو یہ بدامنی پھیلانا نہیں چاہتے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں 40 ملکوں کا جو فوجی اتحاد ہے، اس کا ایک وفد پاکستان آیا ہے جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں۔ یہ اتحاد کیا کرنے آیا ہے اور اس کی کیا وہاں پر مصروفیات، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلامی ممالک کا فوجی اتحادی وفد پاکستان میں۔
40 ممالک کے اسلامی فوجی اتحاد کا وفد جنرل ریٹائر راحیل شریف کی قیادت میں پاکستان پہنچ گیا۔ اسلامی فوجی اتحاد کا وفد 2 روز پاکستان میں قیام کرے گا۔ اسلامی فوجی اتحاد کے وفد کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ وفد کی اپنے قیام کے دوران جنرل ریٹائر راحیل شریف کی قیادت میں سیاسی اور عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ جنرل ریٹائر راحیل شریف وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات کریں گے۔ اسلامی فوجی اتحاد کے وفد کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اسلامی فوجی اتحاد کی ملاقاتوں میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان سے متعلق اہم امور پر بات چیت ہوگی اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات کے دوران اسلامی فوجی اتحاد کے دہشت گردی کے خلاف اقدامات، یمن جنگ ختم کروانے، مشرق وسطی میں قیام امن اور پاک سعودی تعلقات سمیت دیگر کئی امور پر بات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق موجودہ صورتحال میں اسٹریٹجک حوالے سے اسلامی فوجی اتحاد کے وفد کا یہ دورہ اہم ترین تصور کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ 40 ممالک کا اسلامی فوجی اتحاد 15 دسمبر 2015 کو سعودی عرب میں بنایا گیا تھا۔ اسلامی فوجی اتحاد کا مقصد دہشت گردی کے خلاف اسلامی دنیا کو جاری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہے۔ اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کے لیے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو منتخب کیا گیا، جو پچھلے 3 سال سے اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر میں جنرل راحیل شریف کی اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کو پاکستان کے لیے بطور فخر دیکھا جا رہا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے اسلامی فوجی اتحاد کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے، پاکستان میں سعودی عرب کی جانب سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے آسان شرائط پر 10 ارب ڈالر قرضے دینے کے لیے پل کا کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اسلامی فوجی اتحاد کا جو وفد ہے جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پاکستان کے اندر موجود ہے، اور پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے مایہ ناز سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی وجہ سے نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مستحکم ہوئے ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی سامنے آیا کہ 40 اسلامی ملکوں کی جو فوجیں ہیں ان کی سربراہی کے لیے پاکستان کے آرمی چیف جو سابق تھے ان کو نامزد کیا گیا اور انہیں سونپا گیا۔ پچھلے 3 سال سے اسلامی فوجی اتحاد موجود ہے، اگرچہ اس کے اہداف اور مقاصد میں کہا گیا تھا یہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے اس اتحاد کو بنایا گیا ہے، اور اسلامی ممالک کو جو خطرات ہیں ان سے بچانے کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسلامی فوجی اتحاد کا مقصد براہ راست کسی بھی ملک کے اندر مداخلت نہیں ہے، اگرچہ ایران اس اسلامی فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود کوشش یہ کی گئی کہ ایران سے جو ہے اس کے جو مسائل ہیں اس پر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو پاکستان کے اندر اسلامی فوجی اتحاد جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پہلی مرتبہ ایک وفد آیا ہے، اور پاکستان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ سعودی ولی عہد جو پاکستان آ رہے ہیں 16 فروری کو، ان کے دورے کی جو ترتیبات ہیں انہیں چیک کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کے جو سابق آرمی چیف ہے جنرل راحیل شریف وہ پاکستان کے اعلیٰ حکام کو بریف کر رہے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو کس طرح سے اچھا کر سکتا ہے، اور کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاملات کو مزید آگے لے کر جایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ایک یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ شاید جو ہے سعودی عرب ہمیں تعاون نہیں کر رہا، اور سعودی عرب کے بارے میں اس طرح کے جو ہے مخالف چیزیں پائی جاتی تھیں، انہیں زائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ یہاں پر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ 40 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے سعودی عرب نے انڈیا کے اندر، اور یہ پچھلے سال جو ہے یہ معاہدے ہوئے تھے۔ 40 ارب ڈالر کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ پیٹرو کیمیکلز، آئل ریفائنریز اور اسی طرح دیگر جو وہاں پر شعبے تھے ان میں سرمایہ کاری کی ہے سعودی عرب نے۔
تو پاکستان کا جو ایک روایتی حریف ملک ہے انڈیا، اس کے اندر اتنی بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب کی ہونی اور پاکستان کے اندر نہ ہونی ایک بڑی عجیب بات تھی. لیکن اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے. جنرل رحیل شریف جب سے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں تو جنرل رحیل شریف صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کو قریب کیا جائے اور پاکستان اور سعودی عوام کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب پاکستان کے اندر 14 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور پاکستانی عوام کے لیے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ جو پاکستان کی عوام ہے ان کے لیے نئے روزگار کے حوالے سے بھی بات چیت متوقع ہے کہ سعودی عرب کے اندر نئے ویزوں کا اجرا ہو اور پاکستانی عوام وہاں پر جائے. ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کی عوام وہاں پر جائے گی تو اس سے پاکستان کے اندر ترسیلات زر زیادہ آئیں گی. ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 3 سے 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ ترسیلات زر سعودی عرب سے پاکستان بھیجی جاتی ہیں. یعنی جو پاکستانی کمیونٹی مقیم ہے سعودی عرب کے اندر تقریباً 20 لاکھ کے قریب وہ پاکستان پیسے بھیجتی ہے. تو پاکستان کی اکانومی اس سے مستحکم ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں انڈیا کی جو کمیونٹی ہے سعودی عرب کے اندر وہ 30 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کیوں زیادہ متحرک ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی اور انہوں نے اپنے تعلقات سعودی عرب سے اس نوعیت کے بنائے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آج دنیا کے اندر معاملات جو ہیں وہ صرف ایک نظریے کی بنیاد پر نہیں چلتے بلکہ معاملات کو تجارتی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. سعودی عرب کے پاس اگر پیٹرول زیادہ ہے تو وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کی جو مارکیٹ ہے سب سے بڑی وہ انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے. تو پاکستان کو زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے تھا بنسبت دوسرے ممالک کے. تو یہ ایک سفارتی جنگ ہے اور یہ ایک سیاسی کھیل ہے. اس کھیل میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو صحیح طرح سے اس کھیل کو جانتا ہو اور اس میں اپنا اچھی طرح سے کھیلنا جانتا ہو، وہی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے. سعودی ولی عہد بھی پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے. اب کوشش یہ کرنی ہے کہ سعودی عرب میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بات چیت کی جائے سعودی عرب سے، اور ساتھ ساتھ نئے جو روزگار کے مواقع ہیں ان کے حل کے لیے یا ان کے نئے روزگار کی مواقع کے لیے پاکستان سعودی عرب سے بات کرے کہ پاکستانیوں کو سعودی عرب کے اندر روزگار کے مواقع میسر ہیں. پاکستان دنیا کے اندر واحد ایسا ملک ہے جس کے سب سے زیادہ حاجی جو ہیں وہ حج کرتے ہیں اور پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس کی عوام سب سے زیادہ عمرہ کرنے والی عوام شمار ہوتی ہے. تو پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں فطرتی ہیں کیونکہ حرمین شریف، مکہ مکرمہ، مسجد نبوی، مدینہ منورہ سعودی عرب کے اندر ہیں. تو دونوں اس نوعیت کے جو تعلقات ہیں پھر عالم اسلام کے اندر دونوں کی جو وحدت ہے وہ سب دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ دنیا کے عالم اسلام کے ایک مرکزی وہ کی رولز ہیں یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مرکزی کردار ادا کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھی طرح سے تعلقات قائم کریں اور اس سے دونوں عوام کو فائدہ بھی ہوگا. یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید آگے بڑھتے ہوئے مزید ٹاپکس ہیں ان پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کر لیتے ہیں سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان سامنے آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بھی مزید مستحکم ہونے جا رہے ہیں. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ہونے جا رہی ہے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں پاکستان کے معروف دفاعی تجزیہ کار جناب سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ فرمائیے گا کہ سعودی ولی عہد کا جو دورہ پاکستان سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کس طرح سے مستحکم ہوں گے اور دونوں عوام ایک دوسرے کے کس طرح سے قریب آئے گی اور پاکستان کو مزید سعودی عرب کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرنے چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بہت تاریخی واقعہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لانگ ٹائم بیک جب میں پی او ایف کا چیئرمین تھا تو اس وقت یہ ہم نے اپنی ڈیفنس ایگزیبیشن میں جو ہیں کنگ آئے تھے سعودی عربیہ سے اور میرا ان کے ساتھ فوٹو ہے، ہم نے ان کو دکھایا تھا. پرویز مشرف صاحب اس وقت ادھر تھے. تو ابھی یہ جو آ رہے ہیں جو کراؤن پرنس محمد بن سلیمان ال سعود جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جو ڈیفنس منسٹر ہیں، جو ملک کے بہت سی امپارٹنٹ سیکیورٹی اور اس سے ریلیٹڈ جو کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمین ہیں. تو یہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ وزٹ ہے اور سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے چونکہ تاریخی تعلقات ہیں تو ہم نے بہت سی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرنی ہے. مسلم امہ کے اتحاد کی باتیں، ہمارا جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ڈائسپورا تقریباً 30 ملین لوگ ہیں جو وہاں ہیں، ان کی جو روزگار کے حفاظت اور ان کے لیے بہتری کی بات،
سعودی عربیہ کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات ہوگی، 10-12 ارب ڈالر وہ آئل ریفائنری میں گوادر میں کرنا چاہتے ہیں، ان کے بزنس مین ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا۔ پاکستان جو ہے وہ ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے فار انویسٹرز، اور انفارچونیٹلی جو پچھلے دو اشرے گزرے ہیں اس میں یہ دہشت گردی اتنی زوردار تھی اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے یہ اس کو کھا پی جائے گی دہشت گردی، لیکن اللہ نے کرم کیا کہ پوری دنیا افغانستان میں فیل ہوئی، لیکن پاکستان میں ہماری افواج پاکستان جو ہے وہ اور پوری قوم کی قربانیوں کے ساتھ ہم کامیاب ہوئے۔ ابھی فضا اچھی ہے، اس لیے انویسٹرز آ رہے ہیں، اور جنرل رحیل شریف صاحب کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ ہمارے اس دھرتی کے سپوت ہیں، وہ پاکستان کے سپاہی ہیں، اور وہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اسلامی فوج کے وہاں وہ سربراہ ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو ابھی ہو رہی ہے، چیف کے ساتھ بھی وہ ملے ہیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے جس کے اندر ایک تو مسلم دنیا میں اتحاد پیدا ہوگا، اور نمبر 2 ہم اپنے مسائل کو مسلمان دنیا میں خود حل کریں گے۔ سعودی عرب کی جو حفاظت ہے اندرونی بیرونی ان کی سیکیورٹی، اس کے اوپر پاکستان نے اپنی پوری کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، اور میں بھی 1985 سے 1987 تک جب کرنل تھا تو میں بھی خمیس مشیت اور ابا کے ایریا میں اپنی ایک پوری گروپ کو لے کے بٹالین کو لے کے میں وہاں ہوتا تھا، تو آئندہ بھی ٹریننگ بھی ان کو دی جا رہی ہے۔ ان کے بہت سے لوگ یہاں ٹرین ہو رہے ہیں فوج کے اندر، ہمارے مختلف اداروں میں، سٹاف کالج کے اندر، ہمارے انفنٹری سکول میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پائلٹ ٹرین ہو رہے ہیں۔ اور میں سعودی ایمبیسڈر صاحب سے اگلے دن پوچھ رہا تھا، وہ دوست ہیں چونکہ وہ نیوی کے جو جنرل ہیں ریٹائرڈ، تو ان سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ ساری دنیا میں ٹریننگ کرتے ہیں پائلٹس کی ادھر ادھر، کہاں سب سے بیسٹ ہے؟ انہوں نے کہا جنرل صاحب واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پائلٹ ہمارا ٹرین ہو کے پاکستان سے جاتا ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی، ہماری افواج پاکستان، ہماری ایئر فورس، نیوی، آرمی، یہ مل کے تو ایک ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس سے پاکستان کا امیج بلند ہوتا ہے۔ ہم نے مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور دونوں ملکوں کے اندر تجارت کو بڑھانا ہے، معیشت کو زور دینا ہے، اور یہ جو جھگڑے فساد ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر، یہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا افغانستان کی سچویشن ہو، اسی طرح عرب ملک کے اندر پیلسٹائن کا ہے، ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور سعودی عربیہ کا تعاون انتہائی ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جنرل صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی، بالکل انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کو قریب کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری پر تیار ہوا اور تعلقات مزید اچھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جنرل راحیل شریف کے اس کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر ساتھ ساتھ جو یمن جنگ ہے جس میں سعودی عرب کو جان بوجھ کر الجھایا گیا، تو پاکستان اس میں سعودی عرب کا کتنا جو ہے وہ تعاون کر رہا ہے، اور پاکستان کیا اس حوالے سے سوچتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ کس طرح کی مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں، رحیل شریف صاحب پاکستان فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت سے یا ایک اس کے بعد سالار کی حیثیت سے ان کا ایک بڑا رچ تجربہ ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کا بڑا زوردار طریقے سے مقابلہ کیا اور پاکستان کو ہر محاذ کے اوپر فتح دلائی اللہ کے کرم سے۔ اس کے بعد ان کی یہی یہاں کی کوالیفیکیشن اور مشہوری کی وجہ سے عرب دنیا میں سعودی عرب نے کہا کہ وہ ادھر آئیں، اور وہ ادھر چلے گئے۔ ابھی وہ ادھر آئے ہیں تو ان کو پاکستان کے حالات کا بھی بخوبی علم ہے، اور ان کو ابھی مڈل ایسٹ کا اور اپنے ریجن کا بھی پورا مکمل علم ہے، اور اس طرح وہ بیٹھ کے تو بہت سے مسائل کو ہم آپس میں بیٹھ کے حل کر سکیں گے۔ جہاں سعودی فورسز کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے، جہاں ہمیں مل کے اپنی دفاعی حکمت عملی بھی تیار کرنی ہے، تجارتی حکمت عملی بھی تیار کرنی ہے، اور اسپیشلی سی پیک میں گوادر کے ایریا کے اندر جو ان کی آئل ریفائنری یا آئل سٹی کے لیے انویسٹمنٹ ہے وہ بہت اچھی ہے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ اکٹھے ہیں اللہ کے کرم سے۔ جو لوکل ایشوز ہیں، جہاں خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے پاکستان ایک کلیدی رول ادا کر سکتا ہے، ایران کے ساتھ، یمن کے مسئلے کے اندر، سیریا کے اندر، آپ کا قطر کے ساتھ۔ کیوں ہم آپس میں مسلمان لڑیں جبکہ ہمیں اپنی جو مذہب کی بھی جو تعلیم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلیں،
اور دوسرے کی اگر کوئی زیادتی بھی ہے تو اس کو معاف کر دیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی, اور خدا کے کرم سے پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جو ایک ایٹمی قوت سے بھی سرشار ہے, اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے کرم سے تقریباً 20-21 کروڑ لوگ ہیں, وہ جذبہ جو مسلم محبت سے سرشار ہیں, اور ہم سب لوگ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, ہم قرآن کے اوپر یقین ہے, ہم حج اکٹھا کرتے ہیں, سارے مل کے اور اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی تھنک کہ اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور یہ بڑی مثبت ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے والی ہے. وہ اکیلے نہیں آ رہے, ان کے ساتھ پورا ایک تجارتی لوگوں کا 4-5 جہاز بھر کے لے کے آ رہے ہیں, اور پاکستان مکمل تیاری میں ہے, میڈیا بھی, فوج بھی, ملک بھی, کہ ان کو ویلکم کیا جائے, ان کے شایان شان, اور پاکستان کے اندر دفاعی معاہدوں پہ اور معاشی معاہدوں پہ خصوصاً دستخط ہوں, اور اس طرح ہم آگے بڑھیں. جنرل صاحب ایک اور آپ ویسے تجاویز کیا دیں گے کہ سعودی عرب کی جو عوام ہے, تاجر برادری ہے, سعودی عرب کی جو انتظامیہ یا حکومت ہے, وہاں کے لوگوں کو کہ وہ پاکستان میں کس نوعیت کے تجارتی سرمایہ کاری کریں, یا کس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے اندر ایسے کون سے معاملات ہیں جن پر بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, یا مواقع ہیں جو آپ تجویز کریں دونوں حکومتوں کے لیے, پاکستان کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی؟ دیکھیں, جہاں تک سعودی عرب کا تعلق ہے وہاں بڑے بڑے رچ لوگ ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ پیسہ کہاں لگائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونٹیز ہے, یہ مواقع جو پاکستان پرووائڈ کرتا ہے وہ کوئی نہیں. مثلاً ہمارا جو ناردرن ایریا ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی 14 پہاڑیوں میں 8 پہاڑیاں ادھر ہیں, گلیشیئر ہیں, سمندر, یہ دریا ہیں, ویلیز ہیں, بڑے خوبصورت باغات ہیں, ادھر آ کے ٹورزم میں انویسٹ کریں اور بڑے بڑے ہوٹل بنا لیں. پوری دنیا سے ابھی ہمارے برف پڑی ہے تو مختلف علاقوں سے انگریز لوگ, یورپین, وہ پورے جہازوں میں بھر کے ادھر آ گئے ہیں اور اسکیئنگ کر رہے تھے کہ بھائی ادھر. وہ کہتے ہیں جی یہ دنیا میں یہ جنت کا ٹکڑا ہے, اس کو دنیا کا چھت کہتے ہیں. یہ جو ہمالیہ اور کراکورم ہائی وے اور کراکورم کے ایریا میں یہ لوگ ہیں, ادھر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن میں انویسٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری لگانے کے اندر بہت سی گنجائش موجود ہے, یہاں آ کے وہ انویسٹ کریں. سب سے زیادہ جو موقع ہے وہ ایگریکلچر ریسرچ میں ہے. سعودی عربیہ میں انہوں نے ڈیزرٹ کو بھی ایگریکلچر لینڈ میں بدل دیا ہے. یہاں تو زرخیز زمین ہے, پانی بھی میٹھا ہے, وہاں ان کا تو پانی بھی سمندر سے ڈیسیلینیشن لے کے اوپر لے کے آتے ہیں. میں اس وقت جب خمیس مشیت میں تھا تو یہ جو جیزان اور ادھر سے پانی نیچے ریڈ سی سے ہم اوپر اٹھا کے تو اوپر لے کے جاتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں فارمنگ ہے, یعنی اینیملز اتنے اتنے تکڑے, ہمارے بیل ہیں, ہماری جو یہ گوٹس ہیں, ہماری بفلوز ہیں, ہمارے ہارسز ہیں, اونٹ ہیں بہترین قسم کے, ڈیزرٹ ہے ہمارے پاس کوسٹ لائن ہے. ابھی آپ دیکھیں کوسٹ لائن پہ اگر سعودی کوئی انویسٹر آئے اور وہ جو فش کا پروسیسنگ ہے, یہ ٹونا فش دنیا میں ایک ڈیلیکیسی ہے. ایسے 2 رکھ کے پلیٹ میں کہتے ہیں یار یہ ٹونا فش, یہاں ہمارے پاس چونکہ انڈسٹری نہیں ہے تو یہ چکن فیلڈ میں ڈال دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ یہاں آئیں, پروسیسنگ کریں اور لگائیں, کوسٹل لائن کے اوپر بیچز بنائیں, ٹورزم کو پروموٹ کریں, بہت سے ریسٹ ہاؤسز بنے, ناردرن ایریا کے اندر بنے. ان کے لیے سب کچھ یہ اوپن ہے. اور روڈ نیٹ ورک میں, ریلوے میں انہوں نے اپنی ایک بڑی بہترین مدینہ مکہ ریلوے لائن بنا لی ہے, ادھر بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. سی پیک میں انویسٹ کریں تو بہت بڑا موقع ہے. سعودی عربیہ کا پیسہ یہاں کھپ سکتا ہے اور بہت منافع مل سکتا ہے. پاکستان ہب ہے اور یہ سینٹر ہے. ادھر سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہے, ترکمستان, تاجکستان, کرگستان, قزاقستان, یہ سارے افغانستان کے تھرو اور ویسے بھی اوپر سے ملتے ہیں. چین ہمارا پڑوسی ہے, رشیا تقریباً ہمارا پڑوسی ہے. اسی طرح یہ ایریا نیچے ہماری جو گوادر پورٹ ہے وہ سیدھی کھلتی اسٹیٹ آف ہارموز اور پرشین گلف کے پاس ہے, اور وہاں سے دنیا کا 60% جو تیل کی سپلائی ہے وہ ہماری ان بندرگاہوں کے پاس سے گزرتی ہے. اور اگر گوادر پورٹ میں تیل کے ذخیرے ہوں
سعودی عربیہ کے، تو یہ تیل بیچ سکتے ہیں چین کو بھی، روس کو بھی، نارتھ افریقہ کو بھی، یورپ کو بھی، اتنا نزدیک ادھر سے وہ ان کا سارا مسئلہ وہ بن جاتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک دس از ویری گڈ، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے چلیں گے اور بہتری ہوگی. جنرل صاحب ایک اور بات بھی آپ فرما دیں، جس طرح سے دونوں ملکوں کی عوام کو قریب لانے میں ایک میڈیا کا بڑا رول ہوتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بھی جیسا کہ ہمارا 24 اردو ٹی وی چینل ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کو ایک دوسرے کے قریب لائیں، دونوں کی عوام کو، سعودی عرب کی عوام کو پاکستان کے بارے میں بتائیں اور پاکستان کی عوام کو جو ہے سعودی عرب کے بارے میں بتائیں، یہ ہمارا ہدف ہے. تو 24 اردو کی اس کاوش کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور پاکستان کی حکومت کو، سعودی عرب کی حکومت کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ میڈیا کی سطح پر اس طرح کے عربی میں، اردو میں چینلز ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے عوام ایک دوسرے کے قریب آ سکیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہمارے لوگ ایک تو عربی زبان کو ہمارے سکولز اور کالجز میں پریارٹی دینی چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہمارا عرب دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، بلکہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے بھی اور اپنی نئی نسل کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ اسی طرح پھر عربی کے چینلوں اور ادھر انگریزی کے اور اردو کے بھی چینلز ایسے ہوں، اور اس طرح میڈیا جو بہت اچھی ڈاکومنٹریز چلا سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے، آج کل میڈیا آپ کو ایک دوسرے کے نزدیک آتا ہے، لے آتا ہے، لیکن آپ کا دشمن آپ کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے، غلط پروپیگنڈا کرنے کے لیے آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو آپ اس کو برج کر سکتے ہیں. میں سعودی عربیہ کے اندر تھا تو ہم 2 سال میں بڑے وہاں میں ان کی عرب نیوز وغیرہ میں آگے پیچھے مختلف بڑے اچھے اچھے کالم آتے تھے. میں نے پوری کتاب ایک لکھی تھی اسلام ان پرسپیکٹو کے اوپر یونٹ میں رہ کے، اور ہم بڑا مستفید ہوتے تھے ان کے کلچر سے. مغرب کا وقت ہوتا ہے تو فیملی پوری سڑک کے سائیڈ پہ کھڑے ہو کے با جماعت نماز ادا کر دیتے ہیں. رمضان میں ایک رونق ہوتی تھی کہ ساری رات جو ہے نا ایک روشنیوں کا شہر بنا رہتا تھا. ان کا ایک اپنا پاکستان والے تو جو عرب سرزمین سے محبت ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور پھر اسلام کا سورج وہاں سے طلوع ہوا اور پھر اس کی کرنیں اور روشنیاں ادھر سب کانٹیننٹ پہ اور پوری دنیا میں گئیں، اوپر جا کے اسپین تک چلے گئے. تو آئی تھنک ہماری بڑی عقیدت ہے. اور اسی طرح جب عرب ادھر آئیں اور عربوں کو یہاں بڑا پسند کیا جاتا ہے، خصوصاً سعودی عربیہ کے ایمبیسڈر سے ہماری دوستی ہے، وہ ملتے ہیں اور بڑا اچھے پیار سے محبت سے. اور اسی طرح UAE کے ایمبیسڈر ہے، باقی عرب دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا ہمارا اچھا تعلق ہے. تو میڈیا ایک بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کر سکتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ٹی وی چینلز میں بھی ایک دوسرے کے کلچر سے آشنائی. میں جب خمیس مشیت میں تھا نا تو وہاں میں نے عید والے دن کبڈی کا میچ کرایا، اور ایریا کمانڈر تھے جنرل عبداللہ تاسان، جو کہ اس وقت پرنس سلطان جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کے سٹاف افسر بھی رہ چکے تھے. تو میں نے سارے سعودی جنرلز کو بلایا اور ان کو وہاں پاکستانی کھانے، انہوں نے اتنے خوش ہو کے سموسے، کباب اور پلاؤ، مٹن کا پلاؤ، اور یہ چیزیں ہماری وہ ٹیسٹ ہی مختلف ہے. تو وہ کہتے تھے کدھر سے ڈھول ادھر سے پاکستان سے لے کے ہم چلے گئے تھے. کبڈی بھی کی اور نیشنل ڈے کے اوپر سب کو اکٹھا بھی کیا. تو وہ بڑے خوش تھے. وہ کہتے تھے یہ کبڈی کی ٹریڈیشن ہماری پرانے زمانے کے اندر عرب میں بھی ہوتی تھی، اور کلے باندھے ہوئے اور لڑکے اپنے پھر گھوڑوں کو دوڑ چھوڑ کرنا. تو آئی تھنک کہ اس طرح ایک دوسرے سے مل کے محبت کے رشتے میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور کیوں نہ ہو، پاک سرزمین جو ہے مدینہ ادھر ہے موجود، اور ہماری ایک عقیدت ہے. میں نے 4 حج کیے ہیں، اور ایک حج میں اللہ کا کرم ہے کہ چونکہ میں اس وقت ملٹری سیکٹری تھا پرائم منسٹر کے ساتھ، تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، ہم نے اندر بھی جا کے سجدے کیے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور عمرے تو بتعاشا کیے اور ماں باپ کو، بچوں کو بھی کرایا. یہی ہماری تو آخرت کے سنوارنے کے لیے ایک مومن بات کرتا ہے نا، نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تاریخ میں شرر کے نمود. تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے آئی ٹیل یو کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ میڈیا، کلچرل ایکسچینجز اور یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے.
چلیں جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی اور قیمتی گفتگو کی، بہت اچھا آپ نے وقت دیا ہمیں، بہت بہت شکریہ۔ جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے، سینیٹر عبدالقیوم صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان کی تمام جو عوام ہے وہ اسی طرح سوچتی ہے، اور پاکستان کی جو افواج پاکستان کے اندر جو اس طرح کے مایہ ناز لوگ ہیں، جنرل راحیل شریف، جنرل عبدالقیوم صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اور جو باقی جو ہمارے پاکستان آرمی کے جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب سے پاکستان اور تعلقات کے حوالے سے بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان عالم اسلام کے ساتھ مل کر آگے بڑھے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہوں۔ بہرحال یہ وقت آئے گا، دونوں ممالک آگے بڑھیں گے اور اسلامی دنیا کی قیادت بھی کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے ایرانی سائنسدان کو اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے نظام حکومت سے منحرف کیوں کیا، اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ایرانی سائنسدان کو اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ نے نظام حکومت سے منحرف کیوں کیا۔ اس پر ذرا ہمارے پاس کچھ سلائیڈز ہیں، وہ اگر ہم چلا لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایرانی سائنسدان جو اس وقت ایران کے اندر جوہری متنازع توانائیاں تیار کر رہے ہیں، لیکن انہیں اسرائیل جو ہے اور ساتھ ساتھ امریکہ اور برطانیہ کی جو ایجنسیاں ہیں انہیں منحرف کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے، چونکہ آج 40ویں برسی منائی جا رہی ہے ایرانی انقلاب کی، اس حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے ایک سائنسدان تھے مشہور، اور ان مشہور سائنسدان کو موساد کی ایجنسی، اسرائیلی ایجنسی نے انہیں انحراف کیا، انہیں نظام حکومت سے بغاوت پر اکسایا، اور پھر اسے ترکی کے راستے فرانس پہنچایا، اور پھر وہاں سے فرانس سے انہیں برطانیہ منتقل کیا گیا، برطانیہ سے پھر انہیں امریکہ منتقل کیا گیا۔ اور یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ اس ایرانی سائنسدان کے پاس بہت ساری ایسی معلومات ہیں ایران کے جوہری توانائی کے حوالے سے جو امریکہ اور دیگر ممالک کو ملیں گی، اور ساتھ ساتھ ایسی متنازع چیزیں۔ ایرانی سائنسدان کو موساد نے ایرانی نظام حکومت سے کیوں باغی کر دیا، یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایرانی سائنسدان کو موساد نے ایرانی نظام حکومت سے کیوں باغی کیا۔ ایران کی 40ویں سالگرہ پر منحرف ایرانی سائنسدان کا برطانوی اخبار سنڈے ایکسپریس نے پول کھولا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال 26 اکتوبر کو ایران کے جوہری طبیعیات کے سائنسدان کو موساد نے منحرف کیا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سائنسدان کی 47 سال عمر ہے، اور اس کو ایران سے فرار کروا کر ترکی کے راستے فرانس، برطانیہ اور پھر امریکہ پہنچایا گیا، اور 47 سالہ سائنسدان کو امریکہ نے بہت ساری معلومات ان سے حاصل کی ہیں۔ منحرف سائنسدان ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ منحرف سائنسدان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ 2012 میں ایران کے سینئر جوہری سائنسدان اور ماہر مصطفیٰ احمدی روشن کی ہلاکت میں بھی اسی سائنسدان کا ہاتھ تھا، یہ کہنا ہے رپورٹ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ مزید رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایرانی منحرف سائنسدان ایرانی نظام حکومت سے سخت نالاں تھے، اس وجہ سے بھی ان کو منحرف کروایا گیا۔ ایرانی نظام حکومت کی سختیوں اور پابندیوں سے خوف زدہ کئی سائنسدان پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اس رپورٹ میں مزید بھی کچھ جو ہے وہ باتیں کہی گئی ہیں کہ کئی ایرانی سائنسدانوں کو زبردستی جوہری توانائی کے لیے کام پر مجبور بھی کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ نظام حکومت کے خلاف ہیں۔ کئی ایرانی سائنسدان پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں، ان کو جوہری توانائی کے لیے کام پر زبردستی مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں ایرانی سائنسدان کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس جو جوہری توانائی ہے اس میں دراصل بہت سارے سائنسدان ایسے ہیں جو خود نظام حکومت سے باغی ہیں، ان کو زبردستی جو ہے جوہری توانائی کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ سائنسدان جو ہے اس کو اسرائیلی ایجنسیاں نے منحرف کروایا اور پھر اسے وہاں سے بھگا کر لے گئے، اور اب جو ہے اس کے پاس بہت ساری معلومات بھی ہیں، اور ان معلومات سے امریکہ اور دیگر ملک جو ہیں فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں امریکہ سے۔ امریکہ کے اندر اراکین پارلیمنٹ نے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، انہوں نے فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے، جو فلسطین کا قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے اور دارالحکومت ہے، اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور کہا تھا کہ بیت القدس جو ہے، بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ یہ فیصلہ سامنے آیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے،
اور چونکہ ابھی جو نئے انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر جو امریکی ایوان نمائندگان ہے اس کے اندر 2 مسلمان خواتین بھی رکن منتخب ہوئی ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. الہام عمر نام بتایا جاتا ہے اور ساتھ میں رشیدہ طالب، ایک صومالیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں. ان دونوں خواتین نے امریکی پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ BDS یعنی اسرائیل کا مکمل طور پر ثقافتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے اور کلچرل اعتبار سے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ کہا ہے ان دونوں مسلمان خواتین اراکین پارلیمنٹ جو امریکہ کی ہیں انہوں نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ دراصل اسرائیل جو ہے وہ اسلامی دنیا کے اندر اور ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لہٰذا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بھی نہ رکھے جائیں. یہ کہنا ہے امریکی پارلیمنٹ کے اندر جو خواتین ہیں مسلمان اراکین ان کا. لیکن دوسری طرف سے سیاستدانوں کے اندر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان خواتین اور امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر کیوں اسرائیل کی بائیکاٹ کی باتیں کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس تنازع سے کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان دوریاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور یہ براہ راست جو ہے امریکی صدر کی جو پالیسیاں ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. تو یہ صورتحال سامنے آئی ہے امریکہ سے. بہرحال بہت عرصے کے بعد ایک ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہیں وہ امریکی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں پھر انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج تک اسرائیل نے جتنی فلسطینیوں کو مارا ہے، اسرائیل نے جتنی دنیا میں بدماشیاں کی ہیں، اس کے پیچھے دراصل امریکہ ہی کا ہاتھ تھا. امریکہ اگر ان کے پیچھے بیک پر ہاتھ نہ رکھے، پشت پر ان کے ہاتھ نہ رکھے تو اسرائیل تنہا تنہا کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ امریکی پارلیمنٹ کے اندر بھی اب اسرائیل کی مخالفت کی جا رہی ہے اور اسرائیل سے تعلقات ختم کیے جا رہے ہیں. بات کر لیتے ہیں امریکہ ہی کی بات کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے. امریکی جو مشیر ہیں، امریکی صدر کے جو مشیر ہیں زلمے خلیل زاد، وہ دوبارہ سے 6 ملکوں کے سفارتی مشن پر روانہ ہیں. اور ایک اور بڑی خبر سامنے یہ آئی ہے کہ امریکہ کے جو نئے وزیر دفاع ہیں ان کا ایک اچانک دورہ سامنے آیا ہے کابل کا. اور انہوں نے آج صبح جو ہے وہ دورہ کیا تھا کابل کا. اور اس دورے کے دوران انہوں نے نہ صرف جو امریکی فوجی وہاں پر موجود ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے افغانستان کے حکام سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. بہرحال افغانستان کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. محمد قاسم صاحب اس وقت مسئلہ لائن پر موجود ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں اور افغانستان کے امور کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. قاسم صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ امریکی نئے وزیر دفاع اچانک کابل کے دورے پر کیوں پہنچے ہیں، پھر زلمے خلیل زاد دوبارہ سے 6 ملکوں کا سفر کیوں کر رہے ہیں اور مستقبل کس طرف جا رہا ہے. پھر افغان جو صدر ہیں انہوں نے کہا طالبان کو کہ افغانستان میں اپنا دفتر کھول لیں، لیکن افغان طالبان نے ان کی یہ جو بات تھی مسترد کر دی. کیا حقائق ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ امریکی نئے وزیر دفاع اچانک آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغانستان میں جو امریکی فوج کے انخلاء کا ٹائم ٹیبل اگر اعلان ہوتا ہے تو اس پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے گا. کیونکہ زلمے خلیلزاد افغانستان، قطر، ترکی، پاکستان ان ممالک کا دورہ کر رہے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ 25 فروری کو ہونے والے مذاکرات کے بعد شاید معاہدے کا اعلان کر دیا جائے. امریکی وزیر دفاع کا دورے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے فوجیوں کو اس سے آگاہ کرے کہ اگر معاہدے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر ان کا انخلاء کس تاریخ سے شروع ہوگا. افغان طالبان کے رہنما ملا عبدالسلام حنفی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے انہیں بتایا ہے کہ اپریل سے وہ انخلاء کرنا شروع کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے اس کا دورہ کیا. دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور انہوں نے ننگرہار میں کل ایک جلسے میں افغان طالبان کو پیشکش کی ہے کہ وہ ننگرہار، قندھار یا کابل میں اپنا دفتر کھول دے. افغان طالبان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر کے دفتر کو عوامی حیثیت حاصل ہے اور اس کو تسلیم کیا جائے. اگر مستقبل میں افغان طالبان افغانستان میں دفتر کھولنا چاہیں گے تو وہ قطر اور قندھار اور ننگرہار میں دفتر نہیں کھولیں گے بلکہ وہ کابل ہی میں کھولیں گے. اسی لیے افغان طالبان نے فی الحال اس کی ان پیشکش کو مسترد کر دیا ہے. لیکن افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بہت سے چیزوں پر پیش رفت ہوئی ہے اور 25 فروری سے شروع ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت کے بعد ایک معاہدہ کا اعلان ہو سکتا ہے جس میں امریکی فوج کا انخلاء اور طالبان قیدیوں کی رہائی شامل ہے.
قاسم صاحب، جس طرح سے 25 فروری کو تو یہ اعلان ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان جنگ واقعی ختم ہو چکی ہے اور امریکہ نے شکست تسلیم کر لی ہے، اور پھر صدارتی جو انتخابات ہیں اس میں کون کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور افغان طالبان کو کب باقاعدہ حکومتی انتظامات مل سکتے ہیں؟ امریکہ نے شکست تو تسلیم نہیں کی ہے، اور امریکہ شکست تسلیم ہی نہیں کریں گی، اس لیے تو امریکہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ ہو جائے کہ امریکہ کے فوجی افغانستان میں رہے، وہ تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، لیکن کچھ تعداد میں خواہ مخواہ فوج کو رکھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ امریکی اپنے افواج رکھیں گے۔ امریکی افواج رکھنے پہ طالبان راضی ہے، لیکن طالبان کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑے فوجی جو 500 سے 800 کی تعداد میں ہو، اور وہ امریکی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے اور امریکی تنصیبات کی حفاظت کے لیے رہ سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ پھر بھی نہیں چاہے گا کہ وہ شکست کا کے اور شکست کا اعلان کر کے چلا جائے۔ افغانستان کا جنگ ختم ہونے میں کم از کم 4 سے 5 سال مزید لگیں گے، کیونکہ افغانستان میں صرف طالبان تو نہیں ہے، افغانستان دیگر گروپ ہے، داعش ہے اور دیگر سابق جہادی گروپ ہے، ان کے متحارب دڑوں کے پاس بھی اسلحہ موجود ہے پہلے سے، جس میں شمالی اتحاد کے جنگجو کمانڈر شامل ہے، حزب اسلامی کے وہ کمانڈر جو حکمت یار سے امن معاہدے پر اختلاف رکھتے ہوئے علیحدہ ہو گئے۔ لہٰذا طالبان کو افغانستان میں ایک مکمل امن کے لیے لویا جرگہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ قاسم صاحب۔ افغانستان کے اندر امن قائم ہونے میں 4 سے 5 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور افغان عوام کو 18 سالہ جو جنگ ہے اس سے نجات ملنے جا رہی ہے۔ اللہ کرے یہ وقت جلد آئے اور افغان عوام کو اچھی طرح سے افغانستان کے اندر پرامن طریقے سے اور مکمل طور پر انہیں امن و سلامتی کی زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں شام کی۔ دمشق کے اندر دمشق کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ امریکی جو ایک جنرل ہیں، جو امریکی سربراہ کے جو ایک ذمہ دار، امریکی کمانڈ سینٹرل کے جو ایک ذمہ دار ہیں، سربراہ ہیں، جنرل وٹل ان کا نام بتایا جاتا ہے، جوزف وٹل، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے امریکہ جو ہے افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے، اسی طرح شام سے بھی امریکہ بہت جلد اپنی فوجیں نکال لے گا۔ شام کی صورتحال یہ ہے کہ 2011 میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف عوام نے احتجاج شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد جنگ بھڑک اٹھی اور 8 سالہ شام کی خانہ جنگی سے تقریباً 60 لاکھ سے زائد شامی جو عوام ہیں وہ مہاجرت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے، اور اس وقت بھی دنیا کے کئی ملکوں میں شامی مہاجر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور 60 لاکھ سے زائد تعداد ہے، سب سے زیادہ ترکی میں ہیں اور باقی یورپ میں بھی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف سے 8 سالہ خانہ جنگی میں جو بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے جو پشت پناہی کی ہے، وہ دراصل ایران نے کی ہے، روس نے کی ہے اور امریکہ نے کی ہے اور ان کے اتحادیوں نے کی ہے۔ اصل میں شام کی جنگ کا جو بظاہر سبب تھا وہ یہی تھا کہ عوام اور حکومت کے درمیان کلیش ہوا تھا، لیکن دراصل پس پردہ اہداف یہ تھے کہ جو اسلحے کے بیوپار ہیں انہوں نے اپنے اسلحے کو استعمال کرنا تھا، ان کے تجربے کرنے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حلب کے اندر روس نے بہت بڑے بڑے بھاری کیمیائی ہتھیاروں کا تجربہ کیا، اور اسرائیل نے بھی وہاں پر اپنے ہتھیاروں کا تجربہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ نے بھی وہاں پر اپنے ہتھیار جو ہے وہ انسانوں پر آزمائے اور تجربے کیے۔ یہ شام کی صورتحال تھی، اور اصل مقصد یہ تھا کہ جنگیں بھڑکا کر اپنے اسلحے کو بیچا جا سکے اور دنیا کے جن ممالک خوشحال ہیں ان کے پاس جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کی گزشتہ 8 سالہ جنگ میں روس نے، امریکہ نے، بشار الاسد نے، ایران نے اور باقی یورپی اتحادیوں نے اپنے اپنے اہداف اور مفادات کے لیے شامی عوام جو ہے ان کا خوب قتل عام کیا ہے اور وہاں کے وسائل پر خوب قبضہ کیا ہے۔ اب امریکہ نے یہ کہا ہے، امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم بیرونی دنیا سے جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا افغانستان سے بھی فوجیں نکال رہے ہیں اور شام سے بھی نکال رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے، جو ابھی تازہ بیان سامنے ہے، 2000 سے زائد امریکی فوجی ہیں شام کے اندر، انہوں نے کہا کہ اگلے چند ہفتوں میں انہیں نکال لیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف سے یورپ، جرمنی، اٹلی، فرانس، یہ سب کے سب امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ شام سے اپنی فوجیں کیوں نکال رہے ہیں، کیونکہ اگر شام سے فوجیں نکالی جائیں گی، داعش کے نام پر جو پہلے جنگ بھڑکائی گئی تھی، داعش کی واقعات کہتے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں، اس سے مزید نقصان ہوگا، یورپی اہداف کو نقصانات پہنچیں گے، یہ کہنا ہے یورپ کا، امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا، اٹلی کا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے اوپر جنگیں جو مسلط کی گئی تھیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں امن و امان کی زندگی میسر آئے۔
آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، ایک اور خبر شامل کریں گے سعودی عرب سے۔ سعودی ولی عہد نے العلا شہر میں عالمی سیاحتی ورثے کے لیے ایک جنگل بسایا ہے۔ اس حوالے سے کچھ فوٹیج بھی ہیں، وہ بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ العلا شہر جو ہے یہ بہت قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر خیبر بھی واقع ہے اسی کے قریب، اور خیبر وہ مشہور علاقہ ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ خیبر ہوئی تھی، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور کردار بھی سامنے آیا تھا کہ خیبر کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ اور العلا کے اندر بہت سے قدیم آثار موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماضی قدیم کی جو قومیں تھیں جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا جاتا ہے، قوم سمود اور دیگر جو بڑی بڑی قومیں تھیں، وہ بھی یہیں پر اسی علاقے میں واقع تھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت قدیم شہر ہیں، یہاں پر کھنڈرات موجود ہیں اور تاریخی ورثے بھی ہیں، تاریخی سیاحتی، آپ کیا سیاحت بھی کہہ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ تاریخی آثار بھی کہہ سکتے ہیں، آثار قدیمہ وہ بھی یہاں پر العلا شہر میں موجود ہیں۔ یہ سعودی عرب کے شمال میں واقع ہے، تبوک کی جانب، اور مدینہ منورہ سے تقریباً 200 سے زائد کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے العلا شہر۔ یہاں پر جو ہے وہ عالمی سیاحتی تنظیم جو ہے یونیسکو وہ کام کر رہی ہے، اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے اس پورے کے پورے علاقے میں ایک نیا جنگل بسایا ہے۔ وہاں پر جانوروں کو بھی چھوڑا گیا ہے اور کہا ہے کہ اسے عالمی سیاحتی ورثہ قرار بھی دیا گیا ہے۔ سیاحت کے حوالے سے یہاں پر بہت تاریخ آثار قدیمہ موجود ہیں، ان کا وزٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی اور نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا کہ ان علاقوں سے بہت تیزی سے گزرا جائے، کیونکہ یہاں پر بڑی بڑی جو ماضی کی سرکش قومیں تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے اللہ کا خوف دل میں ہو اور انہیں یاد کر کے آگے اور بطور عبرت جو ہے اس علاقوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اس سے اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ ضرور یاد رکھنا ہوگا کہ ماضی میں ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ دنیا میرے آگے کے پروگرام کے لیے دنیا بھر سے جو آج کی اہم اور تازہ خبریں تھیں جن پر آج ہم نے اپنے پروگرام میں تبصرہ کیا، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس حوالے سے اگر دنیا میرے آگے کے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کچھ تجاویز ہیں، اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں انہیں آپ فالو کر سکتے ہیں، فیس بک پر دنیا میرے آگے کے نام سے، اور اسی طرح یوٹیوب چینل پر بھی ہے ہمارا دنیا میرے آگے کے نام سے، اور ساتھ ساتھ ٹویٹر پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو آفیشیل جو ہمارا ٹی وی نیٹ ورک ہے 24 اردو، اس کے جو آفیشیل چینل اور نیٹ ورکس ہیں، جو چینلز ہیں ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ 24 اردو ٹی وی فیس بک کے نام سے ہمارا پیج ہے، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل بھی ہمارا ہے 24 اردو ٹی وی کے نام سے، اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔